बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। रमज़ान चांद रात है, लेकिन ईरान पर हमलों को 21 रोज गुजर गए हैं और ये जंग किसी तरीके से भी थमने का नाम नहीं ले रही है। चांद रात की एंड पे बात करेंगे। ईद का तोहफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, उसकी भी एंड पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वो अजाब जो कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की फॉर्म में ईरान के ऊपर इस टाइम पर उतरा हुआ है और एज अ रिजल्ट इस पूरे खित्ते को खराब किए हुए है, उसकी बात करना सबसे पहले लाजिमो मलजूम है। 3 हफ्ते गुजर गए, 21 दिन गुजर गए, ईरान में अभी भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बुध के रोज इजराइल ने जो है वो ईरान पर हमला किया। ईरान की कौमी सलामती के जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत समझे जाते हैं, अली लारिजानी मुशीर हैं, उनको बेटे मुर्तजा नायब सिक्योरिटी ऑफिसर अली रजा बेआत और मुहाफिजों के हमरा शहीद कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की भी शहादत की तस्दीक कर दी है। बरतानवी अखबार ने अली लारिजानी की शहादत को सुप्रीम लीडर की शहादत से भी ज्यादा बड़ा सानेहा करार दिया है। बरतानवी अखबार ने लिखा है कि अली लारिजानी सियासत के मर्द मैदान थे। वो बेसिकली ईरान में ही नहीं बल्कि रशिया, चाइना समेत दुनिया के कई मुल्कों के अंदर अपना जाती असर रसूख रखते थे और इसी की वजह से इसराइल ने इन्हें निशाना बनाया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अली लारिजानी की मौत पासदाराने इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानेहा कही जा सकती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद नाइनी इजरायली हमले में शहीद हो गए हैं। ब्लूमबर्ग ने यह कहा है कि जी ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारी तबाह हो चुके हैं। ये अब इंकशाफ है, इसकी कंफर्मेशन अमेरिका तो सच ऑफिशियल बेसिस पे नहीं कर रहा, लेकिन जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं, जबकि 6 अमेरिकी जंगी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जो तबाह होने वाले 16 अमेरिकी जहाजों के अलावा हैं। इनमें से 3 अमेरिकी जंगी तैयारे कुवैत की फिजाओं में तबाह हुए थे, आपको याद है, फ्रेंडली स्ट्राइक कह लीजिए उसको। एक KC-135 टैंकर तैयारा जो कि रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गया था। इसके हमला जो 6 के 6 अरकान है वो हलाक हो गए थे। मजीद 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल लगा था, उसके अंदर अच्छा खासा उनको नुकसान पहुंचा था। अब एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग क्लेम है वो है एक F-35 का मुतासिर होना। पासदाराना इनकलाब ने यह दावा किया था कि इसकी एक कार्रवाई के नतीजे के अंदर अमेरिका का जदीद 5th जनरेशन F-35 तैयारा मुतासिर हुआ है, डैमेज हुआ है। सेंटकॉम का तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने तस्दीक की है कि 5th जनरेशन का यह तैयारा महफूज तरीके से लैंड कर गया है, पर उन्होंने इस वाकये की मुकम्मल तहकीकात जारी जो है वो कहा है कि जारी हैं, अभी देयर कंटिन्यूड। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नुकसान हुआ, तरदीद भी नहीं की। सो दिस इज अ थिंग जो कि अमेरिका इस टाइम पर कंप्लीटली ओन नहीं कर रहा। F-35 स्टेल्थ तैयारा 5th जनरेशन का जदीद तरीन तैयारा है, जिसकी एक की मालियत $100 मिलियन से जायद है। सो अगर उसको डैमेज होता है तो अच्छा खासा डैमेज होगा। ईरानी रेड क्रेसेंट का यह कहना है कि इस जंग के अंदर अभी तक 204 बच्चे, 2 हामिला खवातीन शहीद हो चुकी हैं और 18,000 से जायद आम शहरी ईरान के जख्मी हो चुके हैं। इसके अंदर वो लोग नहीं हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस के, ये सिविलियंस हैं। और आपको याद होगा इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या क्लेम किया करते थे कि प्रोटेस्ट के अंदर लोगों को ईरान की रजीम शहीद क्यों कर रही है, उनको कत्ल क्यों कर रही है। और बाद में यह पता चला कि प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे अपने मुसाद के एजेंट्स इनकलकेट किए हुए थे। इस टाइम पे भी इसराइल का सबसे बड़ा जो गोल लग रहा है, जो अचीव करने की कोशिश है, वो ये है कि गल्फ ममालिक को, अरब ममालिक को ईरान से और ईरान को अरब ममालिक से इस तरह से मुठभेड़ कर दे कि खुद बीच में से मक्खन में से बाल की तरह निकल जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी आवाजें अमेरिका में से ही सुनाई देने लगी हैं। इवन सो कि ट्रंप ने भी ईरान को एक बहादुर नेशन कह दिया। लेकिन नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा असल गोल क्या है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे सहाफी, सिविल सोसाइटी के लोग, बहुत सारे मुबस्सिरीन ये सवाल कर रहे हैं कि हर जंग का एक एम होता है, एक गोल होता है। यहां इस जंग का गोल है क्या? इन्हीं लोगों में से एक जो समझते हैं कि अमेरिका फजूल की जंगों के अंदर पड़ जाता है वो है जो केंट। अच्छा, केंट जो बेसिकली है कौन? वो शख्सियत है जो कि टॉप काइंड ऑफ काउंटर टेररिज्म की शख्सियत है। फॉर्मर डायरेक्टर हैं यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के। इनकी अपनी अहलिया 2019 के अंदर सीरिया के अंदर मारी गई थी, इसी चक्कर में कि अमेरिका ने हर जगह अपने टेंटिकल्स फैलाए हुए थे। सुने वो क्या कहते हैं इस जंग के बारे में, कि क्या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना चुका या बना रहा था, या कोई थ्रेट थी या नहीं थी। सुने।
Was Iran on the verge of getting a nuclear weapon? No, they weren't. The Iranians have had a religious ruling, a fatwa, against actually developing a nuclear weapon since 2004. That we had no intelligence to indicate that fatwa was being disobeyed or it was on the cusp of being lifted. The Iranians are obviously aware of what's taking place in their region, and their strategy was to not completely abandon their nuclear program because they saw what happened to Muammar Gaddafi in Libya. Had the Secretary of State, the President, and the Speaker of House said that we conducted this attack at this time because the Israelis were about to do so. Who is in charge of our policy in the Middle East? Who is in charge of when we decide to go to war or not? The Israelis drove the decision to take this action, which we knew would set off a series of events. अच्छा, केंट जो की बात तो आपने सुनी, टकर कार्लसन के साथ ये इंटरव्यू हुआ था और टकर कार्लसन एज यू नो आजकल बड़े वाजे तौर पर यूएस की इस पॉलिसी के अगेंस्ट है, इनको ट्रंप का बड़ा करीबी साथी समझा जाता रहा है, लेकिन इस जंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या ईरान या इजराइल या मशरिक वस्ता इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया की इक्तसादी और माशी सूरत हाल तब्दील होती चली जा रही है। मशरिक वस्ता के अंदर गैस तनसीबात के ऊपर अटैक होने लग गया है और इसके अंदर खाम तेल की कीमतों के जो इजाफा है वो बेसिकली इसकी वजह से हो रहा है। इसराइल के ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमले के बाद आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतों के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $108.66 फी बैरल तक पहुंच चुकी है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो 98 यानी $98.65 फी बैरल तक चला गया है। सिंगापुर में ब्रेंट खाम तेल इस टाइम पर $113 फी बैरल से तजावुज कर गया और WTI खाम तेल $97 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि जी ईरान के हमलों के बाद कतर की LNG पैदावारी सलाहियत को 5 साल के लिए एटलीस्ट 17% तक कमी का सामना होगा। ईरानी हमलों से वो तनसीबात मुतासिर हुई हैं जहां से वो 17% बरामदी करते थे LNG की, वहां तैयार होती थी सारी सिचुएशन, और इन तनसीबात की जो मुरम्मत है इसके अंदर 3 से 5 साल लग सकते हैं, जबकि मुरम्मत के इस काम पर $26 अरब की लागत आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कतर को मुमकिना तौर पर 5 साल के लिए इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के लिए LNG सप्लाई के मुआहिदों को मुअत्तल करना पड़ सकता है। सो द इंटायर वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड। कतर के जो रास अल फान गैस प्लांट पर हमले के बाद आलमी मंडी के अंदर हलचल मच गई है और उसी की वजह से जो पैनिक है उसमें यूरोप में गैस की कीमतों के अंदर 60% तक इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। अब बाकी कुवैत के अंदर भी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ईरान की जानिब से मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए गए हैं एंड बड़ी ऑयल रिफाइनरीज थी, उनके अंदर भी कुवैत की इस ऑयल रिफाइनरी का शुमार होता है, वो डैमेज हुई है। ईरान पर जो जंग मुसल्लत करने के बाद बरतानिया में इक्तसादी असरात अब नमूदार होना शुरू हो गए एंड दे आर नाउ फेसिंग द म्यूजिक। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से शरह सूद 3.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। इससे पहले सोचा जा रहा था कि बेसिकली इस इंटरेस्ट रेट को डाउन किया जाएगा, इसको कम किया जाएगा, लेकिन अभी भी सूरत हाल बड़ी एम्बिगुअस है, इसलिए क्योंकि ईरान का अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर जो ट्रांजिट फीस है वो आयद करने पर गौर चल रहा है। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरान इस बात पर गौर कर रहा है कि जिस के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले मुमालिक को, चाहे वो तिजारती सामान हो या फिर वो एनर्जी का हो या खुराक का हो, अशिया खुरनोश हो, उनकी तरसील कर रहे हो, उनके ऊपर एक टोल टैक्स अदा किया जाए। सो ये सूरत हाल है। अब पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर अलग सियासत है, वो ये कि PTI के मुजम्मिल असलम कहते हैं कि हमने जब 12 रुपए बढ़ाई थी कीमत तो उस टाइम पे बड़ी हलचल चली थी और अब इन लोगों ने बड़ी अच्छी खासी कीमतें बढ़ा दी हैं, इनको कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी हवाले से कुछ अवाम को एतमाद में लेंगे। चांद रात है, चांद रात पे कोई फ्यूल पेट्रोल बम ना फेंक दिया जाए, इसका भी खतरा है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद है, माविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। थैंक यू वेरी मच शफी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। हुज़ैफा साहब, वज़ीर आज़म साहब की थोड़ी देर में स्पीच होने लगी है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? जी बहुत शुक्रिया। आपके सामने है जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और वज़ीर आज़म साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा था कि इसका बोझ अब मैंने वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग ली थी जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर को कहा था कि आपने अब फर्दर बोझ जो है वो आम आदमी पर नहीं डालना। और जो बात की जाती है कि 12 रुपये PTI के दौर में बढ़ा तो नून लीग ने बड़ी तनकीद की और आज 50 से 55 रुपये बढ़ गया। पहली बात तो है कि ऐसे जंगी हालात थे नहीं
اور جس طرح کے غیر رشیا کی وار تو تھی نا. نہیں اس میں پاکستان پر کوئی امپیکٹ نہیں تھا. پاکستان سے سعودی عربیہ کو تیل آ رہا تھا اور اس کے اندر نہ آپ نے ہرمز بند تھی, نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا بڑا فرق آیا تھا. تو ابھی رشیا نے ہمیں ایک نیوز چل رہی تھی کہ رشیا ہیز آفرڈ کہ ہم پاکستان کو آئل یا میں اگر بات مکمل کر لوں, اس کو بھی میں بیچ میں شامل کر لیتا ہوں. گزارش ہے پہلے آپ کے سوال کو میں رسپونڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں رشیا کا جو تیل ہے, خام تیل, پاکستان میں سے پارکو آئل ریفائنری کے علاوہ کوئی آئل ریفائنری ایسی نہیں ہے, چاہے اٹک ہے یا باقی آئل ریفائنریز ہیں, جو اس کروڈ آئل کو فردر جو ہے وہ ٹریٹ کر کے اس کا پیٹرول, ڈیزل اور باقی جو ہے مٹی کا تیل اور باقی چیزیں بنا سکیں. اس لیے پاکستان رشین آئل اگر خرید بھی لے سستے ریٹ کے اوپر تو پارکو آئل ریفائنری کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ کر نہیں سکتا, اور ظاہر ہے پھر اس کی کاسٹ اتنی اوپر چلی جائے گی جب پارکو ہی صرف کر رہا ہوگا. اور ظاہر رسد اور سپلائی کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق آ جائے تو لامحالہ ظاہر قیمتیں پھر پاکستان کے اندر بڑے مسائل کا سامنا ہوگا. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ ہم رشیا سے لے سکتے ہیں. جذباتی بات ضرور ہے, اسٹیٹمنٹ ضرور دے سکتے ہیں ہم کہ بھئی رشیا انڈیا کو دے رہا ہے تو ہمیں بھی دے دے گا, اور ہماری شاید فورن پالیسی کے اندر اتنا بڑا شفٹ آ جائے گا. بانی تحریک صاحب کے دور میں بھی بات آپ نے سننے کو ملی تھی, لیکن اس کا یہ فیزیبلٹی ہے ہی نہیں کہ پاکستان رشیا سے لے اور اس پر مکمل ریلائی کر سکے. لیکن پچھلے 4 سال میں یہ فیزیبلٹی ڈیولپ تو کی جا سکتی تھی نا. اگر خان صاحب کے زمانے میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ رشیا سے آئل امپورٹ کرنا ہے, تو اب آپ لوگوں کو تقریباً 4 سال ہونے کو آئے ہیں, وہ پچھلی PDM-1 ملا کر آپ لوگ اس طرح کی کوئی ریفائنری ڈال تو سکتے تھے کہ اگر ان کیس کو مڈل ایسٹ کے اندر گڑبڑ ہو ہی جائے تو وی کوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. میں گزارش یہ کروں, پہلی بات تو پارکو آئل ریفائنری واحد آئل ریفائنری ہے جو 50% پاکستان کے پاس اس کے شیئر ہیں, 51%, اور تقریباً اتنے ہی شیئر جو ہے وہ ہم نے ایک جو ہے ہمارے برادر ملک کے پاس ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ باقی جتنی بھی آئل ریفائنریز ہیں, اٹک ہے, یہ پرائیویٹ اون کمپنی ہے, تو اس کو ادھر پاکستان امپوز نہیں کر سکتا, اور یہ ایک دن کا کام ہے نہیں, 10 سال لگتے ہیں. اس کے اوپر بلینز اور بلین ڈالر اس کے اوپر خرچہ آتا ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی کو کہیں کہ اپنی آئل ریفائنری جو ہے اس کا پورا اکوپمنٹ جو ہے وہ رشین کروڈ آئل کے مطابق لے جائے. اور ظاہر ہے ان کی اپنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اب جس طریقے سے اٹک آئل ریفائنری ہے اس کا اپنا ایک ڈیمانڈ ہوگی, پارکو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا. I understand your point of view. شفیع جان صاحب, ابھی اس طرح کی سچویشن کے اندر ہم لوگوں کے پاس صرف ایک ہی طریقہ کار ہے, اور وہ یہ ہے کہ یا تو ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کریں, اور بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے گلف ممالک اور ایران کے اندر معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اسرائیل اور US تو بیک ڈاؤن کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کی نظر میں if you were in the federal government تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک پیٹرول کی پرائسز کی بات ہے تو میں تو کئی بار اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ یہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ انچارج ہے, جس طریقے سے یہ چور دروازے سے مینڈیٹ پہ قابض ہے, یہ ان کی نہ اہلی ہے نہ کمی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ 20% پیٹرول کا ریٹ پہلے سے بڑھا دیا گیا ہے پاکستان میں. دنیا میں کسی ملک نے 20% ریٹ نہیں بڑھایا, 6% سے زیادہ کہیں نہیں بڑھا. بات بڑی سمپل ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ٹائم پہ تو جنگی حالات نہیں تھے, لیکن عمران خان صاحب کے ٹائم پہ $120 کا بیرل تھا. اس وقت بھی $120 کا بیرل نہیں ہے. تب بھی پاکستان میں $150 کا پیٹرول مل رہا تھا. ابھی $60 پر بیرل پہ خریدا گیا پیٹرول پہ $55 کی دیہڑی انہوں نے ماری. اب اگر پیٹرول $100 پر بیرل سے اوپر چلا بھی گیا ہے, ابھی وہ جو مہنگا تیل یہ خریدیں گے, ابھی وہ پاکستان نہیں پہنچا. 28 دن کا سٹاک ان کے پاس پہلے سے موجود تھا. ان کے وزراء کے سٹیٹمنٹس ہیں. یہ کس قسم کی بیانات, دن بدن ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں. بات بڑی واضح ہے کہ ان کی ترجیحات میں عوام نہیں ہے, ان کی ترجیحات میں اشرفیہ ہے, ان کی ترجیحات میں جو ہے اپنے اکاؤنٹس بھرنا ہے, ان کی ترجیحات میں ڈاکے مارنے ہیں, ان کی ترجیحات میں جہاز لینے ہیں, ان کی ترجیحات میں نئے بلٹ پروف گاڑیاں لینی ہیں. آپ نے کل دیکھا ہوگا انیکا صاحبہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے کفایت شاری کی جو مہم چل رہی ہے اس کے باوجود 53 ملین کی نئی گاڑیوں کی اپروول دی 9 کروڑ گاڑی کی سینٹ چیئرمین کی خرید لی گئی, 11 ارب کا جہاز الگ سے کہانی ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ تو خود اپنے خواہشات پورے کر رہے ہیں, اپنے شوق پورے کر رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ, اور عوام کو کفایت شاری کا لیکچر دیتے ہیں. یہ سوال ذرا مجھے آپ کا, یہ سوال شفیع صاحب, یہ سوال مجھے ذرا حذیفہ صاحب کی طرف لے کر جانے دیجیے, بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. حذیفہ صاحب, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ پریکٹیکل ہوتی ہیں, اور کچھ ہوتی ہیں کہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, یا ایٹ لیسٹ ویژول کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ویژول کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کہہ رہی ہے کہ کفایت شاری کی جائے تو اسے سارے صوبے مانے,
اور سارے صوبوں کے اندر ماننے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پنجاب ہے، اس لیے کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کی ہی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کی ہی مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہ سی ایم ہے، لیکن وہاں سے کفایت شاری بڑی کم نظر آ رہی ہے. انفارچونیٹ بات ہے، اربوں روپے کے جہاز، اینڈ دین اس کے بعد گاڑیاں، اینڈ دین اس کے بعد بیوروکریٹس کے فیول 200 لیٹر سے لے کر 800 لیٹر تک. ہاؤ از دس ایکسیپٹیبل؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں. انلمیٹڈ نہیں، مجھے اب موقع دیجیے گا. ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم گلاس آدھا خالی دیکھتے ہیں لیکن گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ پہلی جو بات کی شفیع جان صاحب نے، جب $120 فی بیرل قیمت تھی عالمی مارکیٹ میں، تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت 160-165 کے درمیان تھی. اور یعنی اس کو اگر آپ تقسیم کر لیں تو آج 60، یوں سمجھیں کہ جب یہ قیمت دے رہے تھے تب قیمت $60 تھی، یوں سمجھ لیں آپ، یعنی $60 فی بیرل تھی. یعنی میں اس کو ہاف کٹ لگا دیا، کیوں ڈبل ہو گیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ پوری قوم کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر یہ 150 کے اوپر قیمتیں نہ روکتے اور آئی ایم ایف کو ناراض نہ کرتے تو پاکستان کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا کہ آئی ایم ایف سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا. اور عدم اعتماد کے بعد ہم نے آئی ایم ایف کو جب منایا تو آئی ایم ایف اپنی شرائط کے اوپر آیا اور انہوں نے ہم سے کڑی شرائط رکھی. اس کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ ہم نے ایک ان کے ساتھ ڈاج کر رکھا تھا اور اس کے بعد ہی یہ ساری شرائط بیچ میں، ادروائز پیٹرولیم لیوی $100 پر بھی لے جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہ پیش آتی. بیسیکلی جب آپ نے ایک عالمی مالیاتی ادارہ جو آپ سے ڈیلی لون میں کرتا ہے، جب آپ نے اسے ڈاج کیا تو اس نے پھر آپ کو کڑی شرائط کے ساتھ دوبارہ اپنا پروگرام کو بحال کیا. ایک تو بات یہ کہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بھانی تحریک انصاف نے اس وقت کی انٹیلیجنس بیورو نے جب انہیں بتا دیا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، اگلے 15 دن بعد 20 دن بعد آپ فارغ ہونے لگے، انہوں نے 2 ہفتے مسلسل پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں نہیں بڑھائیں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ناراض ہو اور آئی ایم ایف نے پوری دنیا کو جا کر بتایا کہ ہم تو لون میں ڈیل کرتے ہیں، ہمیں ڈاج کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ایون کہ ہم سے ہمارے جو قریبی ہمسایہ ممالک تھے، برادر ممالک تھے، وہ ناراض ہو گئے کہ واقعی انہوں نے آئی ایم ایف کو ڈاج کر دیا اور حاجی یہاں پر بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں ہم نے 150 پہ روکا ہوا تھا. یعنی پوری دنیا، بلومبرگ، اکانومسٹ، بڑے بڑے ادارے، فائنینشل ٹائمز، سب نے لکھا کہ پاکستان نے تیل کی قیمتیں روک کر آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ڈاج کیا، اور یہاں ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. دوسری بات پنجاب حکومت میں رسپونڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس، آپ میری میڈیا سے ہیں، ہم نے بھی جرنلزم کیا، میڈیا کی ایکسس بہت ساری کلاسیفائڈ انفارمیشن تک نہیں ہوتی. یہ جو گاڑیوں کی خبر آئی ہے، یہ 4 ماہ پہلے سمری اپروو ہوئی تھی، 4 ماہ پہلے جو ہے اس کی پیمنٹ جا چکی ہیں، یعنی ٹویوٹا کمپنی سے اگر آپ نے فارچونر خریدنی ہے. اب وہ خبر سامنے آ گئی. سب سے پہلے جس نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا اور سب سے زیادہ جس نے سختی کا مظاہرہ کیا، وزیر اعظم کا اعلان بھی بعد میں آیا، وہ مریم نواز تھی. مجھے بتائیے گا وہ جو 30 جو $1,000 سے زیادہ ایک پائلٹ کی پے ہے، کیا اس کو روک لیا گیا؟ کیا کسی بھی فارم کے اندر جو بیوروکریٹس کے فیول ہیں ان کو روک لیا گیا ہے؟ کیا وہ جو بار بار پیز بڑھائی جا رہی تھی پارلیمنٹیرینز کی پنجاب اسمبلی کے اندر بھی، کیا ان کو ریورس کر لیا گیا جسٹ ایز اے سمبولک جسچر؟ میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. ایک تو بیوروکریٹس کو جو پیٹرول کی انلمیٹڈ لمٹ کی بات کر رہے ہیں، پنجاب میں کوئی ایسا نہیں ہے. ایون کہ نہیں، ایون اس کو بھی آدھا کر دیا انہوں نے. وزراء کے پیٹرول تو بالکل بند کر دیے اور بیوروکریٹس کو جو ان کی لمٹ تھی اس کو انہوں نے آدھا کر دیا. جو پائلٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، جہاز کی خریداری کا فیصلہ اگر 4-5 ماہ پہلے ہوا، اس کی پیمنٹ جو متعلقہ کمپنی کو چلی گئی، وہ کانٹریکٹ کا حصہ ہے. آج ہم اسے ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ صاحب کیا 4 سے 5 ماہ پہلے پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں؟ نہیں. کیا اس ٹائم پہ ٹیکس اور لیوی، کیا پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر اس ٹائم پہ بھی لیوی تقریباً $100 کے قریب نہیں تھی؟ کیا اس ٹائم پر بھی ہمارے یہاں کروڑوں لوگ سطح غربت سے نیچے نہیں چلے گئے تھے؟ یہ ساری چیزیں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. مجھے عرض یہ ہے کہ پاکستان کے حالات، بالکل میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن اگر پنجاب جس کا بجٹ 5500 ارب روپے ہے، ایک اتنا بڑا صوبہ جس کا خالی ADP 1400 ارب روپے ہے، یعنی اس کی وزیر اعلیٰ نے ڈیرہ غازی خان آخری ڈویژن ہے اس کو بھی 44 ارب روپے دیے ہیں. اگر پنجاب کی یہ ضرورت ہے کہ پنجاب کا چیف سیکرٹری، پنجاب کا IG، پنجاب کی چیف منسٹر اگر ایک اچھا جہاز وہ پنجاب کے لیے لے لیتے ہیں اور آنے والے 10 سالوں میں اس کی قیمت بڑھنی ہے، مالک صاحب نے اپنے شو میں بیٹھ کر تو کہہ دیا کہ یہ 10 سال بعد اس کی قیمت کم ہو جائے گی. 10 سال پہلے گلف سٹریم G500 کی کیا قیمت تھی؟ 2 ارب روپے، 2.5 ارب روپے. آج اس کی قیمت 10 ارب روپے. اس کے اندر آپ انفلیشن کو ایڈ کیجئے گا. نہیں انفلیشن نہیں، بیکاز اگر آپ انفلیشن کو ایڈ نہیں کرتے اس کی مالیت، نہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ پوری دنیا کے اندر ڈالر اگر یہیں بھی مینٹین رہتا ہے، مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، خالی اس وار کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایویشن میں کتنی قیمتیں اوپر جائیں گی. بینگ این اکاؤنٹنٹ، آپ اس کے اندر اس کو ڈیپریسیشن کو ایڈ کیجئے. اس میں ڈیپریسیشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ جواب دے رہا ہوں، سمجھا دیتا ہوں. اٹ از پراپرٹی، پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ. آپ کو جواب دے رہا ہوں. نہ اٹ ہیز ٹو ڈیپریسیٹ. ایسے نہیں ہے. مجھے 30 سیکنڈ دے دیں آپ. جی. عرض یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر ہو، جہاز ہو، اس کے اندر ڈیپریسیشن کس چیز کی ہوتی ہے کہ جب آپ نے خریدا، اس کے پاس فلائنگ آورز کتنے تھے؟ اگر ان کے پاس 3000 فلائنگ آورز ہیں،
3000 فلائنگ آور انہوں نے خرچ کر دیے، پر آور اگر آپ کو خرچہ آیا $5000 یا $6000 اور آپ نے لیٹ سے 10 سال بعد اگر اس کی ری ہالنگ کی ہے، ری ہالنگ کرنے کے بعد اگر 3000 آپ نے دوبارہ سے اس کے جو ہے ری ہالنگ کے دوران اس کے فلائنگ آورز واپس بحال کر لیے، الٹا قیمت اوپر جائے گی، نیچے نہیں آئے گی. آپ کی اس منطق کے حساب سے نا مجھے پہلے اکاؤنٹنگ سارے رولز تبدیل کرنے نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. بیکاز ہل کا ایئر کرافٹ کے ہل کا اور ایئر کرافٹ کے انجن کا الگ الگ ڈپریسیشن ہوتی ہے. دیٹ از این اکاؤنٹنگ رول، اس کو آپ بھی نہیں تبدیل کر سکتے نہ اگر اس کو اوور آل کر لیجیے. اگر آپ نے اس کے اندر اوور آل کیا ہے 5 سال بعد اس کے اندر 10 ارب کا جہاز جو ہے 5 ارب کا ہوگا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 10 ارب اس ٹائم پہ 10 ارب نہیں رہیں گے، اس ٹائم پہ انفلیشن ایڈ کیجیے گا، ویلیو آف منی ایڈ کیجیے. آپ اس کو اس ٹرمز میں نہیں لے سکتے جو منی 5 سال بعد سب کرے گا. اللہ کی بندی نہیں، میرا نام انیکا نثار ہے، اللہ کے بندے ہم سب ہیں. ڈو ناٹ ڈو. نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا کہ 2-3 سال ہم جب اس جہاز کو استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ جہاز ہمیں سرو نہیں کر جائے گا؟ نہیں تو آپ کو اتنی ضرورت ہی کیا پڑ گئی ہے جہاز کی اس ٹائم پر، جس ٹائم پر ابھی غربت ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں ہے جہاز کی ضرورت. آپ کا ہیلی چل رہا ہے، اگر ایک چیف منسٹر نے راجن پور جانا ہے لاہور سے، بالکل ٹھیک ہوا ہے. چلیں رک جائیں. جی شفیع صاحب، یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سولو شو ہو رہا ہے حذیفہ کے ساتھ آپ کا. میں تو صرف 1 منٹ کی بات میں نے کی ہے پوری 20 منٹ میں. بات بڑی سمپل ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ٹائم پہ جو ڈالر جی انہوں نے کہا کہ ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ ہمارے ٹائم پہ جو 160 کا تھا، اگر اس کو پلس مائنس کر لیں تو وہ $60 کا ہی بنتا ہے. تو ڈالر کا ریٹ تو آپ جب ہماری گورنمنٹ گئی تو 184 کا تھا، اگر آج 284 کا، یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ آپ کی وجہ سے گیا ہے. جب ہماری حکومت جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو $184 ہم نے چھوڑا تھا. 175 پہ تھا، اگر ڈالر 284 کا ہے یہ تو آپ کی ہماری نااہلی نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے، بات بڑی واضح ہے انیکا صاحبہ کہ دیکھیں جہاز کو حذیفہ صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں. حذیفہ صاحب یہاں بیٹھ کے 53 ملین گاڑی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے اس بیچاری کی ڈیوٹی ہے، اور آپ کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ یہ لائیو شو ہے اور آپ جہاز پہ بات کر رہی ہیں. آج کل تو میڈیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ پنجاب گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ کلپ بھی کاٹ دیا جاتا ہے. اور کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے شوز بھی ہوا ہے کہ ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں. میں پنجاب حکومت کی میں تو ایز اے جرنلسٹ ہر چیز سے سوال کروں گی، آپ کو کروں گی، آپ کی طرف سے گالی پڑے گی، ان کو سوال کروں گی، ان کی طرف سے گالی پڑے گی. یہی صحافی ہوتا ہے. اللہ کی بندی کہا ہے جو بہت ہی پازیٹیو ورڈ ہے. آپ جو مرضی کہیں، نام میرا انیکا نثار ہے. آپ نے دیکھا تھا مالک صاحب کا جو جی شفیع صاحب آپ بات مکمل کر لیجیے گا. آپ نے انیکا صاحبہ دیکھا ہوگا کہ مالک صاحب نے جب 17 سوال رکھے تو ان کے شو کو آف ایئر کر دیا گیا. جب ریپیٹ میں چلا تو وہ حصہ کاٹ لیا گیا. اب جو ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں اگر میں پنجاب حکومت پہ تنقید کرتا ہوں تو وہ حصہ کاٹ لیا جاتا ہے. تو اب میڈیا پہ اتنا قدغن ہے کہ پنجاب حکومت کی جو میڈم رانی ہے اس پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو وہ حصہ کاٹ لیا جاتا ہے. میں نے ان کو بہت ساری چیزوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں آپ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کروں گی. ایک زمانہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی سپیچ آپ لوگ الاؤ نہیں کرتے تھے چلانا. تو یہ جب حکومت میں کوئی بھی آتا ہے نا تو سارا ملبہ ہم پہ ہی گرتا ہے، صحافیوں پر ہی، چاہے وہ آپ ہوں یا یہ ہوں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. وہ سزا اب سن لیں نا جی، اب سن لیں. وہ سزا یافتہ مجرم تھے اس لیے نہیں چلتے تھے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے اور آپ کو آف ایئر کر دیا جاتا. آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے تو چینل کے مالکان کو کھونا جاتا. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہاں پہ تو ایک صحافی نے سن لیں انیکا صاحبہ، یہاں پہ ایک صحافی نے انیکا صاحبہ یہاں پہ ہم نیوز کے ایک صحافی نے مریم نواز کا وہ کلپ چلا دیا جس میں اس کی غلطی سے وہ 1-2 باتیں انہوں نے کہہ دی تھی یا سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا، اس کو 3 دن غائب کر دیا گیا. تو یہاں پہ تو ایک اب نئی مقدس شمالی علاقہ جات کے دورے آپ کے ٹائم پر بھی ہوتے تھے، محکمہ زراعت والا کام آپ کے ٹائم پر بھی ہوتے تھے، آپ کی اپنی حکومت کراتی تھی، متی اللہ جان کو اس ٹائم پر آپ لوگ بھی اٹھواتے تھے. سو تھنگز ور ناٹ، وہاں آپ کے ٹائم پر بھی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں تھی، اس ٹائم پر بھی دودھ اور شہد کی نہریں تھی. میری صرف عرض یہ ہے اتنی سختی نہیں بہت تھی شفیع صاحب، اور ان کے ٹائم پر بھی بہت نہیں تھا. آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا. فواد چودھری صاحب سے میری خود بات ہوئی تھی صبح 1 جون بولتی ہے. اچھا خیر، بہرحال دس از اے ڈیبیٹ دیٹ کین کنٹینیو. آئی وڈ اپریشیٹ کہ لاسٹ کامنٹس دے دیجئے. کل عید ہے حذیفہ صاحب، لاسٹ کامنٹ. جی بس عید کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کے توسط سے آپ کے ویورز کو بھی مبارک ہو، اور کوشش ہوگی ہماری پیٹرول بم کا آپ نے سوال کیا، حکومت کے جو وزراء ہیں
جو مالیاتی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں ان کی تو یہ تجویز ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اب بڑھانا ناگزیر ہے کیونکہ ذرا عالمی مارکیٹ میں بن رہی ہیں بڑھ رہی ہیں. جبکہ لیٹ می کمپلیٹ. وزیر اعظم صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے بھی بوجھ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے برداشت کیا اور اب بھی ظاہر مشاورت کا عمل جاری ہے اور ہم کوشش کریں گے قوم کو کوئی اچھی خبر دیں. اور اس حوالے سے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی بہت زیادہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر اس وزن کو برداشت کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آگے بھی ہماری خواہش ہوگی کہ کوئی عید کے ڈیز میں ایسا جو ہے قوم پہ آزمائش نہ آئے کہ جو برداشت نہ کر. اللہ کرے ایسا ہی ہو. شفیع صاحب 1 منٹ میرے پاس ہے, اسی کے اندر اپنا عید کا پیغام دے دیجیے گا بیکاز ٹمارو ایزی. چاند رات ہے, کل عید ہے اور ہمارا چاند اڈیالہ میں ہے. ہماری عید تو تب ہوگی جب عمران خان صاحب رہا ہوں گے. اللہ کرے کہ آج رات جب وزیر اعظم قوم سے خطاب کرے تو اس عوام پہ پیٹرول بم نہ گرا دے. ارادے ان کے ایسی ہی ہے, یہ عذاب کی طرف پاکستان پہ مسلط ہو چکے ہیں, یہ عام پاکستانی سے جینے کا حق چھین رہے ہیں. چلیں شفیع جان صاحب, تھینک یو ویری مچ. حذیفہ رحمان صاحب, تھینک یو مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ناظرین, الٹیمیٹلی عالمی صورتحال کشیدہ ہے, اس کا کوئی شک نہیں ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اینڈ آئی ول گیو یو مور ڈیٹیلز کہ آخر اس جنگ میں ہو کیا رہا ہے اور اس کے امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر. کچھ آپ کو بتا دیے, کچھ آگے بتاؤں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایران میں کیا چل رہا ہے؟ اسرائیل یو ایس کیا ریگریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ واٹ از ہیپننگ, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جان حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایران میں صحافی ہیں. تھینک یو ویری مچ جان فار جوائننگ ان دا پروگرام. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. از این ڈیفینس اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. چشتی صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بہت انٹرسٹنگ کلیمز آئے ہیں. ری فیولنگ طیارہ تباہ ہو گیا یو ایس کا, کچھ سعودی ایئر بیس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے وہ ڈیمیج ہوئے. لیکن دا موسٹ انٹرسٹنگ کلیم بائی ایران از کہ F-35 اسٹیلتھ طیارے کو انہوں نے ڈیمیج کیا. اب ڈیمیج کتنے بھی لیول کا ہو سکتا ہے, ہاؤ ڈو یو اینالائز اٹ؟ کہ ایک طرف پاکستان نے جب جنگ لڑی تھی انڈیا سے تو اس ٹائم پہ رافیل کو گرا ڈالا تھا اور اب F-35 اسٹیلتھ طیارہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے. ڈو یو بلیو ان دیٹ یا اس کے اندر کوئی سکم ہے؟ بہت شکریہ مس انیکا, آپ نے انوائٹ کیا اور یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور شام سے میں بھی اس کو اسٹڈی بھی کر رہا تھا. بہت سارے اپنے جو کولیگز تھے جو ایویشن انتھوزیاسٹ اینالسٹ جو گلوبلی میری کانٹیکٹس ہیں, میں ان سے ریچ آؤٹ کر کے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جو آپ نے کہا کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یا ہٹ ہوا ہے, یہ اٹ سیلف بہت بڑی میرے لیے نیوز اس لیے ہے کہ F-35 تو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے. یہ 5th جنریشن کامبیٹ میں ہٹ ہونے والا شاید پہلا جہاز ہے اور اسٹیلتھ میں تو ابھی آج تک کوئی جہاز نہیں ہٹ ہوا. F-35 ایسا جہاز ہے جس کا ٹریک ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے اور صرف امریکہ نے صرف اسرائیل کو دیا ہے. باقی جہازوں دنیا میں وہ ابھی تک سعودی عرب سے تو وعدہ ہوا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ ورژن خاص طور پر نہیں دینے کو تیار. F-22 آج تک انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے دنیا میں. تو یہ جہاز کا ہٹ ہو جانا میرے نظر میں اتنا ہی ڈینجرس ہے یا امبیرسنگ ہے جتنا کریش ہو جانا. جب کانٹیکٹ ہو جاتا ہے کسی ویپن کا تو اس کے بعد تو کانسیکوینشل جو اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے اس کے اندر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جہاز سروائیو کرے. ایک دلچسپ بات میں ابھی سروے کیا ہے, جو بارڈرنگ ایریا میں کچھ فلائٹ میں ٹریک کر رہا تھا تو ایک چنوک ہیلی کاپٹر بہت لمبی پروازیں اور بہت دیر سے کر رہا ہے کوسٹل ایریا میں جہاں پہ یہ ہٹ ہوا ہے اور اس کے اتنے زیادہ ٹریک ہیں. اور چنوک ہیلی کاپٹر عام طور پر سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اٹ سیلف انڈیکیٹر ہے بیکاز وہ وار زون ایریا ہے, وہاں چنوک ہیلی کاپٹر کا فلائٹ آنا جانا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے کوئی میرا خیال ہے 30-35 اگر اس نے اکراس دا بارڈر صرف ہاریزونٹلی along دا بارڈر وہ چکر لگا رہا ہے, جس سے مجھے انڈیکیٹر یہ ملا ہے کہ پاسبلی کریش ہوا ہوگا. امریکن شاید امبیرسمنٹ کے تحت کا یہ میرا انالیسز ہے. چنوک ہیلی کاپٹر کی بڑی ان یوزول پروازیں ہیں وہاں پہ جو نارملی نہیں ہوتی. کس طریقے سے اس کو کیا گیا ہوگا, یہ اسٹیلتھ ہے, اس اگر آپ کہیں گے تو پھر بعد میں بات کر لیں گے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ڈیمیج اٹ سیلف بھی شاید بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کیونکہ کامبیٹ کے اندر اور وہ بھی ایران جیسے ملک کے خلاف اگر یہ ہوئی ہے تو آئی تھنک امریکنز کے لیے بہت بڑی اپریہینشن ہو جائے گی فیوچر امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. صاحب آپ نے جو بات فرمائی ہے, شنوک ہیلی کاپٹرز جو سرویلنس کر رہے ہیں دے آر یوزڈ ان ریسکیو آپریشنز ایز ویل. کیپٹن ٹم ہاکنز ہیں, سینٹ کام کے ترجمان ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں وہ تو لینڈ کر گیا واپس, F-35 ہیز لینڈڈ. سو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہو سکتے ہیں؟ آف کورس مطلب وی نو کہ بہت ساری دفعہ یو ایس کی طرف سے فالس اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں انکلوڈنگ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والی بات. سو کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ مجھے پھر اگر اپنے ڈیفنس میں پھر World War II تک جانا پڑے گا. سب سے زیادہ مس لیڈنگ جو نیوز دی تھی اور جو غلط بیانی کی گئی تھی World War II میں بھی, وہ جب دنیا سیٹل کر دیا تھا, وار ختم ہو گئی تھی,
جب ریئل ٹائم ڈیٹا ورسز وار ٹائم ڈیٹا نکالا گیا تھا اور کمپیئر کیا گیا تھا جو کہ وار کے اندر کیا کہا گیا تھا، تو سب سے زیادہ مس رپورٹنگ امریکہ کے بارے میں ہوئی تھی. یعنی باقی ملکوں نے جو ظاہر ورلڈ وار تھی تو موسٹلی بڑے ملک شامل تھے، جتنا ڈیٹا وہ بتاتے جا رہے تھے وہ ویب دنیا ویریفائی کر رہی تھی. تو بعد میں جو کنفرم ہوا سب سے زیادہ مس میچ امریکن جو کلیمز تھے ورسز دی ریالٹی تھے اس وقت. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہوں گے، میں تو کیونکہ ایک تجزیہ آفر کر سکتا ہوں. آئی تھنک جان صاحب ایران میں بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ کلوزلی چیزیں جانتے ہوں کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا چیزیں اب ان یوزل ہوئی ہیں. اور میرے لیے یہ ممکن نہیں میں یہ مانوں کہ کیونکہ ڈیمیج ہوا ہے صرف اس جہاز کا. دیکھیے کانٹیکٹ ہو جانا کسی ویپن کا از ایز ڈینجرس. وہ تو ان کی پھر اگر قسمت اچھی ہے کہ وہ ڈیمیج ہوا ہے اور پائلٹس کو لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ایجیکٹ نہیں ہوا، تو وہ تو ایک پارٹ 2 ہے. لیکن اس جہاز کو تو انوینسیبل اور انورنریبل کہا جا رہا ہے اتنے عرصے سے کہ یہ کامبیٹ میں مارا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ نظر ہی نہیں آتا. اور آخری بات میں اس پر کہہ دوں، اگر آپ کہیں گی تو اگلے سوال میں بات کر لیں گے. دیکھیے اب یہ انورنریبل انوینسیبل F-35 نہیں رہا. چائنیز نے جو نئے ریڈار ابھی ایجاد کی ہیں، جو ابھی لانچ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کچھ لمیٹڈ مظاہرہ بھی کیا ہے. اب وہ اسٹیلتھ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں جہاز کو. اس کے طریقہ کار میں ایکسپلین کر سکتا ہوں بعد میں اگر آپ کہیں گی. تو وہ ڈیٹیکٹ کرنے کی جو پہلے ہمارے سب کے ذہنوں میں ایک ریالٹی تھی اور یا متھ کہہ لیں جو بھی تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ پاسبل بھی ہے ٹریک کرنا، اس کو ٹارگٹ کرنا بھی پاسبل ہو گیا ہے. چائنیز نے اس کی ایگزیبیشن کی بھی ہے، تھیوریٹیکلی بھی کی ہے، کچھ ٹرائلز میں بھی کی ہے. اور انہوں نے جو پچھلا اپنا نیشنل ڈے منایا تھا لاسٹ ایئر کے اینڈ میں، اس میں انہوں نے یہ ریڈار دکھایا تھا کہ یہ کاؤنٹر اسٹیلتھ ہے. پاسبلی اگر وہ یوز کوئی ملک کرے اور خاص طور پر اگر ایران کو انہوں نے یہ لمیٹڈ ٹیکنالوجی دی ہو تو دیر از اے برائٹ چانس کہ جہاز ہٹ ہو. یہ والا پوائنٹ آپ کا چشتی صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے لمیٹڈ ٹیکنالوجی دی ہو ایران کو. اس سے پہلے پیپل ہیو بین اسپیکولیٹنگ کہ کیا چائنا اس ٹائم پر سپورٹ کر رہا ہے سیٹلائٹ امیجری کی فارم میں یا سیٹلائٹ، اور رشیا کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے. سو آئی ول کم بیک ٹو یو اس سوال کو لے کے. لیکن جان، علی لاریجانی کی شہادت ایک دھچکا ہے ایران کے لیے، اور اس سے پہلے آیت اللہ خامنائی کی شہادت بھی ایک دھچکا تھا. اس سے پہلے قاسم سلیمانی کی شہادت ایک دھچکا تھا ایران کے لیے. لیکن ایران کا سسٹم چلا جا رہا ہے. ابھی ایز سچ اس کے اندر کوئی بریک نظر نہیں آئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان کی وار اسٹریٹجی کوئی تبدیل ہوئی ہو یا وار اسٹریٹجی تھوڑی ویور ہوئی ہو، تھوڑے اس کے اندر سکم آئے ہوں. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کو بیسیکلی چلا کون رہا ہے؟ کیا IRGC چلا رہی ہے، یا پھر آپس میں اتنی زیادہ ان کی کوآرڈینیشن اچھی ہے کہ انسٹیٹیوشن چل رہا ہے اور شخصیات میٹر نہیں کرتی؟ پلیز ایکسپلین دس اے لٹل. بہت بہت شکریہ انیکا، آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اور یہ بات میں بتا دوں کہ ایران کے اندر جتنے بھی ایج کے ایلیجیبل لوگ ہیں وہ ضروری ہوتی ہے، سربازی ضروری ہوتی ہے. جتنے بھی ریولیوشنری ہیں، چاہے وہ ملٹری اسٹرکچر کے حوالے سے ہوں یا پولیٹیکل اسٹرکچر یا سوشل اسٹرکچر میں جو ایگزسٹ کرتے ہوں، ان کو بڑی ریگریس ٹریننگ کے تھرو گزارا جاتا ہے، اسپیسیفکلی ان سرکمسٹانسز کے اندر کہ ان کے اوپر خدشہ ہوتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. تو ایک آئیڈیولوجیکل اسٹرکچر بنا دیا جاتا ہے، ٹولز دیے جاتے ہیں فلوسافیکل. اور اس کے اندر نہ صرف ویسٹرن فلسفی میں جو ہابس، تھوسائیڈیڈز، جو جتنے بھی آپ کے کانٹ کہہ لیں، نیٹزے کہہ لیں، روسو کہہ لیں، لاک کہہ لیں، ڈیوڈ ہیوم کہہ لیں، یہ سارے فلاسفر انگریز بھی پڑھائے جاتے ہیں. اور ایسٹرن سائڈ پہ جو دوستویفسکی اور ساٹرا اور یہ ساری جتنے بھی فلسفے ہیں، سنزو، کوشلیا، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسلام کا ان کو پڑھایا جاتا ہے، گریک فلسفی، پلیٹو، ایرسٹوٹل، اسٹوئکس، جتنے بھی فلسافیکل ٹولز ہیں ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. سارے کمیونزم، کیپٹلزم، فیمنزم، پوسٹ ماڈرنزم، ساری چیزوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عرفانیات ایک بڑی چیز ہے جو ایران کے اندر فوکس ہوتا ہے، نوسٹسزم جسے کہتے ہیں، جس کے اندر ان کو پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے پریکٹیکل ٹریننگ کے تھرو کہ کس طریقے سے اپنی باڈی، مائنڈ اور اسپرٹ کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. یہ جو آئیڈیولوجیکل سسٹم ہے، جو فلسفی کریٹ کی ہوئی ہے سب کے لیے، اس کے تھرو نظر آتا ہے کہ جو سولجرز ہیں اور جو کمانڈرز ہیں، بوتھ دے آپریٹ آن اے لیول کے ان کو انڈیویجولی جو ٹیکٹکس ہے ان کو گائیڈ کر رہی جنرل فلسفی، جو اسلامک فلسفی ہے، اوور آرچنگ ریولوشنری فلسفی ایران کی، وہ ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ موزیاک فارمیشن کے اندر بھی یہ سسٹم بہت اچھی طریقے سے تھرائیو کرتا ہے. اور بالکل صحیح کہا آپ نے، جتنی بھی پرسنالٹیز چلی جائیں، نو ڈاؤٹ لاس ہے، لیکن کوئی چیز میٹر نہیں کرتی کیونکہ اس کا سب سے بڑا فیول ریولوشنری آئیڈیالوجی کا شہادت ہے. اور آیت اللہ خمینی نے اسی لیے کہا تھا کہ ہمیں شہید دو. اب اس صورتحال میں
جو ٹرمپ کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ایک تو ایران ایک بڑی بریو نیشن ہے, دوسرا یہ کہ باقی نیشنز کو آگے آنا چاہیے اور ہارموز کو کھلوانا چاہیے, پھر دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کے جو اتحادی ہیں وہ ہم لوگوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے, اینڈ دین اب جو ویسٹرن سائڈ پر اسپیشلی یو ایس کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ واٹ از آر الٹیمیٹ گول, الٹیمیٹ اچیومنٹ. اس ساری سچویشن کو بھی کیا میک یوز کر رہی ہے ایران؟ ڈز دا ایرانین لیڈرشپ انڈرسٹینڈ دیٹ آلریڈی, اور کیا ایرانین سائڈ پہ بھی کوئی گول ہے یا جسٹ ڈیفینس؟ دیکھیں, ٹرمپ نے ایک اور بات کہی تھی کہ ایرانیئنز آر ویری اسمارٹ ہائی آئی کیو پیپل, اور وہ چیس کا گیم جو ہے بڑا اچھا اس طریقے کا کھیل ہے. چیس میں نارملی جو آپ کے ویورز واچ کر رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا E4 E5 نارمل مووز ہوتی ہیں. ایرانی انپریڈکٹ وہ بہت ہی عجیب طریقے سے جو ہے وہ چیس کی انکنونشنل مووز جو یہاں پہ پلیئرز ہیں وہ بھی چلتے ہیں. اور اگر میں بتاتا چلوں سپورٹرز کا, تو سپورٹرز میں تو فرانس کے ایک ایکس جنرل ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کا جو انویٹیشن ہے جوائن کرنے کا دوسرے ملکوں کو, اٹ از لائک آسکنگ, ایسا ہے جیسے ٹائٹینک کے لگنے کے بعد, ہٹ ہونے کے بعد کسی کو ٹکٹ بیچنے کی کوشش کرنا کہ آؤ آ کے بیٹھ جاؤ. دیکھیں انیکا, یہاں پہ بالکل بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی, اس کی جو ایز اے سیکورٹی, جیسے بہت اچھی طریقے سے چشتی صاحب نے کہا کہ جو متھ ہے وہ دوبارہ ٹوٹی ہے کہ ایک گلوبل پاور ہے اور کس طریقے سے ذلیل ہو رہی ہے اس وقت. ان کا جو بابل مندب کے قریب ابھی جو جیرلڈ آر فورڈ گیا, بہرحال اللہ کی طرف سے اس کو. آپ کی آواز کٹ رہی ہے جان, میں آپ کی طرف آؤں گی. I'll come back to you. اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا, تو یہ 13-14. ٹھیک, آپ کی آڈیو میں کچھ گڑبڑ ہے جان. I'll come back to you. چشتی صاحب, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی, اب آپ نے اینڈ پہ جو سینٹنس بولا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا لمیٹڈ اسکیل کے اوپر ایران کو یہ ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جا رہی ہے, وہ رڈر سسٹم جو کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹس کو یا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بھی بائی پاس کرتا ہے, وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. رشیا چائنا اسٹریٹجکلی, سیکورٹی وائز, سیٹلائٹ وائز کتنی سپورٹ دے رہے ہو سکتے ہیں ایران کو؟ دیکھیں, میں بڑا کوئکلی پہلے اسٹیلتھ کی بات کر دیتا ہوں, جو آپ نے پہلا پورشن پوچھا. اسٹیلتھ جو ہے ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 5th جنریشن ہے, ریڈار پر نظر نہیں آتا, لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا کاؤنٹر پھر نکل آتا ہے. چائنا نے اس وقت کام کیا ہوا ہے, بہت سارے ملک کام کر رہے ہیں, خاص طور پر روس اور چائنا نے کام کیا ہے. یہ ہوتا یہ ہے, بڑی سادہ میں جتنا کوشش کروں گا ایکسپلین کرنے کی, کہ ریڈیشن نارمل ریڈار پھینکتا ہے, ریڈار ہوا میں جب یہ ٹکرا کر جہاز سے واپس آتی ہیں, کیونکہ جو باڈی ہوا میں نہیں ہوتی واپس نہیں آتی تو انڈیکیٹر ہے وہاں کچھ نہیں ہے, آبجیکٹ کوئی ہوا میں, جب ریٹرن ہو کر واپس آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی آبجیکٹ ہے جو ریڈار پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسٹیلتھ کیا کرتا ہے جہاز کنونشنل جہازوں کی نسبت, یہ ریڈیشن کو واپس نہیں جانے دیتا, جس کا مطلب ہے کہ ریڈار کو پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کچھ ہے, ان کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے. یہ اسٹیلتھ تھا جس کی وجہ سے آج تک یہ تھا کہ ریڈار پر اگر کوئی اسٹیلتھ جہاز ہے تو پک نہیں ہو سکتا. چائنا نے اس کا کاؤنٹر یہ کیا ہے بنیادی طور پر, یہ الیکٹرو میگنیٹک اور دوسری ویوز جس کے اندر تھرمل اور دوسری امیجری ہوتی ہے, یہ ایک ویو پھینکتا ہے. اور یہ ریڈار نیا, یہ ماڈرن جو ہے, یہ آپ کو جنرل ایریا بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ ڈسٹورشن کچھ ہے ریز کی. پھر یہ میزائل جو فائر ہوتا ہے زمین سے, اگر سرفیس ٹو ایئر فائر کیا جائے تو پھر یہ جا کر اس پروکسیمیٹی ایریا میں جاتا ہے, اس کے بعد اپنا ریڈار اس میزائل کا آن ہو جاتا ہے اور پھر اس جہاز کو وہ ڈھونڈ نکالتا ہے, اسٹیلتھ کو بھی. یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے. اب آپ نے کہا کہ کہاں کہاں مدد کر رہا ہے روس اور چین. ڈیفینیٹلی اس لیے مدد کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن میرا خیال ہے سب سے پر اعتماد اور مطمئن شخص ہیں اس وقت اگر پوری دنیا کے لیڈرز میں سے. وجہ یہ ہے, نمبر 1 آپ نے دیکھا کہ یوکرین پر سارا اسلحہ استعمال ہو رہا تھا, وہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گیا مڈل ایسٹ میں. ادھر جو کوریا آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ کوریا جو وہاں سے ویپنز اٹھائے گئے تو لائے گئے, تو نارتھ کوریا نے سمجھا کہ یہ تو ویپنز ادھر نہیں جانے چاہیے, ان کو امریکہ کو ڈرا کرنے کے لیے انہوں نے 10 اپنے لیٹسٹ میزائل ٹیسٹ فائر کر دیے, جسٹ ٹو کریٹ دیٹ ٹینشن ان ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ کوریا obviously, کہ وہ میزائلز اور ویپنز ادھر نہ لے جائے جا سکیں. تو یہ پوٹن اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں, تیل بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں کیش پر بیچوں گا کیونکہ ان کو پیسے چاہیے جنگ کے لیے. چائنا ڈیفینیٹلی, رشیا, دونوں چاہتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ آف امبیرس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے خاص طور پر اور امریکہ کے ان جنرل ضرور کاز ہو. یہ جو انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم باقی ملکوں کو تھریٹ کر رہے تھے, گریجولی کینیڈا کو بھی, چائنا کو بھی, روس کو بھی, کہ بس آپ لوگوں کی بھی باری آیا چاہ رہی ہے, بس یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ہم ذرا فارغ ہو لیں. تو آئی تھنک چائنا بڑے اطمینان میں ہوگا کہ ایون ایران جیسا ملک نے اتنا زبردست انگیج کیا ہے تو وہ چاہتے ہوں گے کہ اس سے پہلے امریکہ کا فوکس روس اور چین کی طرف جائے. وہ چاہتے ہوں گے کہ امریکہ کو ادھر ہی اتنا ڈیلیوٹ کر دیا جائے, جس کی وجہ سے یہ ویپنز آپ دیکھ رہے ہیں اور جو مدد آ رہی ہے ان کو, گراؤنڈ میپنگ کی بھی ہو رہی ہے, سیٹلائٹ کی امیجری مل رہی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 دفعہ, آخری بات اس پہ یہ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2-3 دفعہ اپنا سٹانس بدلا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ روس ہمارا انفارمیشن دے رہا ہے ٹارگیٹنگ کے بارے میں,
میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ ٹارگیٹنگ آپ جب خود کہہ دیں گے دے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹارگیٹنگ جا رہی ہے ایران کے پاس, پھر انہوں نے ایک دن بعد ڈینائی کر دیا کہ نہیں روس کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ میرے جیسے کسی ایڈوائزر نے کہا ہوگا کہ یہ مت کہیں, آپ تو خود ویریفائی کر رہے ہیں. اس کے تیسرے دن پھر انہوں نے کہا ہمیں شک ہے کہ روس کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. تو ان کی اتنی ویرائٹی آ رہی ہے, روس ڈیفینیٹلی کر رہا ہوگا, چائنا ڈیفینیٹلی کر رہا ہوگا, کیونکہ ایران انڈائریکٹلی انہی کی جنگ لڑ رہا ہے یا انہی کی ایسکلیشن کو سنبھال رہا ہے جو کل کو چین اور روس نے خود سنبھال دی. Absolutely. چشتی صاحب, thank you very much. John, thank you very much for joining me in the program. It's an absolute circus right now. عجیب و غریب سی صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود آج چاند رات ہے اور کل عید ہے. اس کے باوجود کہ مسلم دنیا کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ایران میں ہو, غزہ میں ہو, لیبنن میں ہو یا اور بہت سارے ممالک کے اندر ہو, کشمیریوں کے لیے بڑی مسائل ہیں. اس کے باوجود بھی ایک مذہبی فریضہ ہے, اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے پاکستانیوں کی کیا تیاری ہے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. دنیا کے اندر جتنی بھی اس ٹائم پر کشیدگی ہو, لیکن پاکستانیوں کو کسی بھی طریقے سے عید منانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اسی حوالے سے چاند کی خوشیوں کے اندر ہمیں پاکستان کے بازاروں کے اندر گہما گہمی اسی طریقے سے نظر آ رہی ہے. لیٹس آسک, ہماری اپنی نمائندگان موجود ہیں, ساری فیمیلز ہیں, ساری خواتین ہیں, وہ خود بھی رات انجوائے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے اصل میں اسلام آباد, کراچی, لاہور, تینوں بڑے شہروں کے اندر پاکستان کے. سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتی ہوں, فرح ربانی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں, روبینہ علوی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں, اور سدرا غیاث ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے. آپ سب کو چاند رات مبارک ہو, تینوں خواتین کو. سب سے پہلے ذرا سٹارٹ کرتے ہیں کراچی سے. روبینہ, کراچی کی چاند رات اس ٹائم پر کیسی ہے؟ کیونکہ اسلام آباد, لاہور کے اندر بارش کی ہم لوگوں کو تو دوپہر سے ہی چل رہی ہے بارش ادھر, لیکن کراچی میں کیا سچویشن ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور میں یہ کہوں گی کہ کراچی آپ کو تو پتہ ہے روشنیوں کا شہر ہے, اور یہاں پر ہم کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے انجوائمنٹ کا. اور خصوصی طور پر جب بات ہو چاند رات کی تو یہاں پر سمجھیے کہ اتنی رونق ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور مہندی لگانے کا جو جنون خواتین اور بچیوں میں پایا جاتا ہے وہ اپنی جانب ہے, جو ہے وہ لوگوں کی توجہ مبذول کراتا رہتا ہے. میں اس وقت ایک سیلون کے باہر موجود ہوں جہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتی ہوں گی کہ یہاں پر بہت سی خواتین جو ہیں وہ مہندی لگا رہی ہیں اور نہایت ہی ایکسائٹیڈ ہیں بچیاں. اور میں نے تو یہاں پر کچھ بچیوں کو بھی نیل آرٹ کراتے ہوئے دیکھا ہے. بھائی بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے. اور بازاروں میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر سوائے کشمیری چوڑیوں اور کشمیری جھمکوں کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ٹرینڈ پچھلے سال جو ہے وہ فرشی شلوار کا کافی چلا, اب جو ہے وہ بلون پینٹس ہیں, کشمیری چوڑیاں ہیں اور جھمکے وغیرہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بازاروں میں مجھے تو مرد حضرات بھی ہیں یا صرف خواتین نے ٹیک اوور کر لیا پورا کراچی؟ یار میں تو بھیگ جاؤں گی ساری. وہ تو بیچارے بہت ہی سادہ لوگ ہیں, ان کا تو شلوار کرتے میں ہی گزارا ہو جاتا ہے. بیچارے نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. لیکن خواتین اور بچے اور بچیوں کی جو خریداری ہے اس میں تو وہ بیچارے اپنا ایک حصہ ادا کرتے ہیں اور ان کو بازاروں میں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. سدرا بڑی کشمکش میں ہے اس لیے کیونکہ لاہور میں بارش شروع ہو گئی ہے میرے خیال میں. پتہ نہیں خواتین چاند رات کیسے منا رہی ہے. سدرا, یو آر ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن رائٹ ناؤ. مجھے بتائیے گا وہاں چاند رات کیسے منا رہے ہو, اور بارش میں کوئی سایہ, کوئی ایسا کوئی شیڈ ہے؟ جی بالکل, لاہور میں جو ہے وہ چاند رات تو بہت جوش و خروش سے منائی جا رہی تھی اور بازار میں گہما گہمی بھی بہت زیادہ تھی. لیکن ابھی اچانک سے بارش سٹارٹ ہوئی ہے اور تیز ہونا شروع ہو گئی ہے, تو چاند رات میں بھنگ ڈلنا شروع ہو گیا ہے بارش کے باعث. ویسے تو لاہور یہ پورے جوش چاند رات کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی اس وقت کافی تیز. سدرا, یہ چاند رات میں ہی بھنگ نہیں ڈلی ہے, ہماری ٹرانسمیشن میں بھی بھنگ ڈل رہی ہے بارش کی وجہ سے, موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمارا سدرا سے ابھی رابطہ منقطع ہوا ہے. فرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد والے. تو فرح, دوپہر سے ہی برداشت کر رہے ہیں بارش کو, یہاں تو سردی بھی اچھی خاصی ہو گئی ہے. جنہوں نے پتلے سوٹ بنائے تھے گرمی کا سوچ کے, جو گرمی آئی گئی تھی, اب ان کا تو کوئی حال نہیں ہے.
अच्छा, इस सारे मामले में मैं खुद भी पिस गई हूँ. मैंने भी गर्मी के कपड़े बनवा लिए थे और अब अचानक से मौसम चेंज हो गया है तो कोई खंगालना शुरू किया है. मैंने भी कि सर्दी के कपड़े निकालूं और उनको पहनूं क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत शदीद सर्दी हो गई है. इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद की मार्केट में मौजूद हूँ F7 में. आपको पता है कि F7 में कितना रश होता है और कितने मजे की मार्केट सजाई जाती है. लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो खवातीन इधर उधर बेचारी भागना छुपना शुरू कर देती है. मेहंदी के बहुत ज्यादा स्टॉल्स यहाँ पर सजाए गए हैं तो जो खवातीन हैं वो आ रही हैं. उनकी कोशिश यही है कि इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए जल्दी से अब मेहंदी लगा ले. कुछ ऐसी खवातीन थी जिनकी शॉपिंग की कुछ चीजें बाकी रह गई थी तो वो बारिश की नजर हो गई. अभी जैसे ही बारिश रुकी है तो खवातीन का मर्दों का एक बहुत ज्यादा रश है जो कि मार्केट्स में निकल आया और वो अपनी फाइनल राउंड की जो तैयारी है उसको मुकम्मल करने लगे. पहले होता था कि चांद रात को जरा भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था कि आना जाना देर तक रुकना. लेकिन अब वो लोग बस निकल रहे हैं जिन्होंने कोई काम कर रहे हैं और फौरन काम खत्म करने के बाद वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए हम जो है अपने घरों को वापस लौट जाए. जैसे NDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिश का ये सिलसिला अभी मजीद जारी रहेगा. तो जो लोग हैं जो शहरी हैं वो थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं. बाकी ये है कि ईद पर मौसम अच्छा हो गया, ठंडा हो गया तो इस मौसम को भी सब लुत्फानंदोज होंगे इससे और इस मौसम को एंजॉय करेंगे. यहाँ पर हर कोई जो है इस त्यौहार को, ईद का त्यौहार है, बच्चा बड़ा सभी जो है सेलिब्रेट करें. वो जिनको हम जेनजीज कहते हैं, इतना ट्रेंड मैंने उनको देखा है मेहंदी लगाने का जितना शायद बाकी लोगों में नहीं देखा. खुद से लिए जा रहे हैं यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसको लिया जा रहा है. और यहाँ पर भी कश्मीरी चूड़ियों का जो एक बुखार और खुमार है वो हमें बहुत ज्यादा देखने में आया है. मैं 3-4-5 दिन से यहाँ पर कवरेज कर रही हूँ. मैंने जिसको देखा है वो यही बात कर रहा है जी हमें कश्मीरी चूड़ियां लेनी है. इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे 2000 से 3000 के बीच में जो कश्मीरी चूड़ियां हैं वो मिल रही हैं. अच्छा, खरीदार तो परेशान है कि चूड़ियां नहीं मिल रही, दुकानदार अलग परेशान नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने ये ट्रेंड मुतारिफ कराया था कि कश्मीरी चूड़ियां इस बार इन होंगी मार्केट में. तो यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है कि दुकानदार अलग भाग रहे हैं, खरीदार अलग भाग रहे हैं. यहाँ पर सिचुएशन ये डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल जो है ना इस टाइम पे पूरा ये कश्मीरी चूड़ियों पे इतलाक है उसका. लेकिन रुबीना मुझे ये बताइएगा कि बारिश तो अभी पिछले दिनों कराची में भी हुई है, अच्छी खासी आंधी भी आई है, तो उससे कोई रंग में भंग कराची में तो नहीं पड़ी? 2 दिनों से भाई ये पीछे हटने वालों में से नहीं है यहाँ कराची के लोग. और जो है वो पिछले 2 दिनों से जो है वो बारिश यहाँ पर हो रही थी. लेकिन मजाल है कि खवातीन ने कोई इख्तिताम हुआ हो उनकी शॉपिंग का, बिल्कुल जारी और सारी है. लेकिन आज जो है वो मतलब बिल्कुल साफ रहा. तो बहुत ज्यादा मिकदार में कहूँ या क्या कहूँ कि खवातीन जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीदी. पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका इख्तिताम आखिर कब होगा. हमारे पास टाइम नहीं है, हम फील्ड पर हैं, हम बहुत से काम अपने अभी तक नहीं कर पाए. लेकिन जब हम सबको देखते हैं तो भाई बड़ा वो होता है कि भाई हम भी जल्दी से फ्री हों और हमारी जो चीजें रह गई हैं वो भी हम खरीद लें. लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त चीज ये भी है कि शॉपिंग हो भी जाए ना तो लोग चांद रात को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं कि भाई वहां जाएं, देखें, रौनकों को एंजॉय करें मार्केट की. और खाने पीने की जो जगहें हैं वहां पर भी बहुत रौनक हो जाती है. और रात गए तक यही समा तमाम मार्केट में और सैलॉन्स में दिखाई देता है. राइट. फरा, आपकी भी शॉपिंग रहती है अभी कोई, आपने कर ली मुकम्मल? अच्छा, मैंने तकरीबन सारी शॉपिंग मेरी मुकम्मल हो गई है. एक चीज का मुझे भी दुख बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैंने इस ईद पर लिए हैं खुद से और बारिश शुरू हो गई और बारिश में खुद से खराब हो जाएंगे. अच्छा, बड़े मजे की बात है, मैं अपने दुख में थी. जब मैं मार्केट आई हूँ ना तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि इस्लामाबाद की जो लड़कियां हैं वो बड़ा तैयार होकर ईद की शॉपिंग के लिए आ रही है. कल तक सब ने खुद से पहने हुए थे और आज सब जॉगर्स और स्नीकर्स में मुझे नजर आया. तो मुझे बहुत मजा आया कि इस दुख में सिर्फ मैं नहीं हूँ, बाकी लोग भी शामिल है. तो मेरी तैयारी तो काफी हद तक कम्प्लीट हो गई है, बस 1-2 छोटी मोटी चीजें रह गई. अच्छा, जैसे हम लोगों को देखते हैं कि वो कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसी तरह हम भी फील्ड में होते हैं, हम लोगों को देखते भी हैं शॉपिंग करते हुए, साथ साथ हमारी खरीदारी भी चल रही होती है, साथ हम सबको बता भी रहे होते हैं. तो हम हमारी एक फैमिली नहीं होती, हमारी 2-3-4 फैमिलीज है. एक वो फैमिली है जो कि हमें कहीं बाहर से देख रही है, एक वो फैमिली है जो मुख्तलिफ शहरों से देख रही है. तो हम हर फैमिली के लिए ना अपनी तैयारी भी कर रहे होते हैं और उनको अपडेट भी दे रहे होते हैं. तो ये भी एक बहुत मजे का फैक्टर है, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ पर्सन जो कि टीवी पर आता है और लोगों को चीजें बताता है. तो वो फिर बड़ा मजा आता है. तो हम भी इस चीज को एंजॉय करें और साथ साथ छोटी मोटी जो भी चीजें लेनी है वो भी खरीदारी कर ली है. अब जैसे मुझे चूड़ियां चाहिए थी तो वो मैंने अपनी कजन को बोल दिया कि भाई तुम मार्केट जाओगी तो मेरे लिए ले आना. ये तो मेरा काम डन हो गया. मेहंदी मैंने कल लगा ली थी तो ये भी काम डन हो गया. अब कपड़े हैं वो अभी जाते हुए टेलर से उठा लेंगे तो वो भी काम डन हो जाएगा. अल्लाह करे आपके टेलर ने बना दिया. कंप्लीट हो गई और हम लोगों को भी यही देख रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि अभी दर्जी से कपड़े उठाने, अभी ये चीज करनी है, अभी वो चीज करनी है. अल्लाह करे आपके टेलर ने बना दिया. फरा,
थैंक यू वेरी मच रुबीना, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ तिद्रा भी थी, लेकिन लाहौर में बारिश शुरू हो गई है तो वी कुडंट कनेक्ट टू हर। अब इन लोगों को भी छुट्टी देते हैं ताकि ये लोग भी जाकर अपनी शॉपिंग करें। एंड आई विल ऑल्सो साइन ऑफ। चांद रात एंजॉय कीजिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जहां तक आपका हक है वहां खत्म हो जाता है वो हक जहां आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। और किसी को किसी तरीके से अपने एटीट्यूड, अपने एक्शंस की वजह से डिस्कम्फर्ट में ना आने दें, उनके लिए मसाइल पैदा ना करें। खवातीन की इज्जत करें, ये खवातीन का टाइम है, चांद रात बच्चों और खवातीन का टाइम है, उनको एंजॉय करने दें। और इंश्योर करें कि जो मर्द हजरात हैं, सारे मर्द हजरात हैं, उनका जो एक्चुअल किरदार है एक मुहाफिज का, वो अदा करें। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।